Arthugul series season 2 episode 1. अर्तुगुल काफी देर से हलीमा को पुकारता हुआ उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन हलीमा उससे नाराज उससे बात किए बगैर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। फिर एक जगह आके वो रुक जाती है और अर्तुगुल उसके पास आ जाता है। अर्तुगुल ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? तुम काफी देर से चुप चुप सी लग रही हो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उस चीज की माफी चाहता हूँ। हलीमा ने कहा, अर्तुगुल तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात मुझे पसंद है। तुम तो मेरे राजा हो। न तुमने कभी मुझसे कोई गलत बात कही है और ना ही कभी तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अर्तुगुल ने पूछा, फिर क्या बात है हलीमा? तो हलीमा ने कहा कि हमारे सरदार सुलेमान शाह को गुजरे हुए 2.5 साल हो गए हैं और हम अभी तक सफर में हैं और हमने तब से सुख का सांस भी नहीं लिया। एक सतह पर आकर तो खाना बदोश लोग भी सफर से तंग आ जाते हैं। बहार जल्द ही गुजर जाएगी और हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, लेकिन मेरी परेशानी की वजह ना तो ये बुरा वक्त है और ना ही मुसलसल सफर। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए अर्तुगुल। अर्तुगुल ने कहा कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और मेरे मामू का ठिकाना यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब भी है और बहुत महफूज भी है। अगर हम ये सर्दियाँ खैरियत से गुजार लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है और हम अपना वतन हासिल कर लेंगे। हलीमा ने कहा, अर्तुगुल मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। फिर अर्तुगुल ने पूछा कि हलीमा फिर तुम किस लिए परेशान हो? हमने सुलेमान शाह से वादा किया था कि हम इनके पोतों के नाम गौहर, शहरयार और उस्मान रखेंगे। अर्तुगुल ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक लड़के और लड़कियां हमारे घर जरूर खुशियां लाएंगे। हलीमा ने कहा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने बारे में परेशान नहीं हूँ। अर्तुगुल ने उससे फिर बहुत प्यार से पूछा कि तुम फिर किस लिए परेशान हो? तो उसने कहा कि मैं अपने होने वाले बच्चे गौहर के लिए परेशान हूँ। फिर हलीमा ने उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अगर मेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अल्लाह अल्लाह! ये सुनकर अर्तुगुल बहुत खुश हुआ और वो खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बाबा! फिर हलीमा ने उससे कहा कि तुम अपने जज्बात पे काबू रखो, अभी बहुत वक्त है। फिर उसने कहा कि मैं अपने जज्बात पे कैसे काबू रखूं? हमारा पूरा कबीला इस खुशखबरी का मुंतजर है। काश के सुलेमान शाह जिंदा होते तो वो इस खुशखबरी पर बहुत खुश होते। फिर हलीमा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितनी ही अच्छी जगह पे क्यों ना चले जाएं, लेकिन मेरे बच्चे को रोते हुए ये ना पूछना पड़े कि उसका बाप कहाँ है। फिर अर्तुगुल ने कहा कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हलीमा सुल्तान, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हर दुख से बचा के रखूंगा। हलीमा ने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखे। इतनी ही देर में घोड़ों पर सवार कुछ दुश्मन लोग वहां आ गए और उन लोगों पर तीर चलाने लगे। उनमें से एक आदमी बोला कि अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो। अर्तुगुल ने हलीमा से कहा कि तुम दौड़कर घोड़ों तक पहुंच जाओ और पीछे मुड़ के ना देखना। मेरे भाई गुलतारू को खबर करो और उन्हें कहो कि अपने काफिलों का रास्ता बदल लें, वो जल्द ही हमारी मदद को पहुंचे। भागो हलीमा। ये सुनकर हलीमा फौरन अपने घोड़ों की तरफ भागने लगी और कुछ दुश्मन लोग भी उसका पीछा करने लगे और दुश्मन के बाकी लोगों ने अर्तुगुल पर हमला कर दिया। उनमें से एक आदमी बोला, अर्तुगुल तू और तेरा बचा कुचा कबीला अपने महफूज ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता। अर्तुगुल इसी कोशिश में था कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन दुश्मन लोग मुसलसल उस पर वार किए जा रहे थे और दूसरी तरफ जो लोग हलीमा का पीछा कर रहे थे, हलीमा ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और अपने घोड़े पर बैठकर भाग गई। और फिर बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत मुकाबले के बाद उन लोगों ने अर्तुगुल को घेर लिया और उसको पकड़ लिया। फिर दुश्मन के आदमी उसे जान से मारने लगे थे कि उनमें से एक आदमी बोला कि कोई इसको कत्ल ना करे क्योंकि नौयान को ये जिंदा चाहिए। उतनी देर में हलीमा अपने काफले के ठिकाने पर पहुंची
اور یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ اس کے قافلے کے لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ پھر حلیمہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچے کو مخاطب کر کے بولی کہ گوہر، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ دشمنوں نے ارطغرل کو بہت ہی بری طرح باندھ رکھا تھا۔ پھر ایک شخص گھوڑے سے اترا اور اس نے ارطغرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارطغرل، آخر کار ہم مل ہی گئے۔ تیرا سارا قبیلہ ہماری تلواروں کا مزہ چکھ چکا ہے۔ ارطغرل نے بہت بہادری سے کہا کہ مجھے بھی مار دو، ورنہ موت بھی تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ اس نے کہا کہ ہمارے سردار نویان کو تم زندہ چاہیے، تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر ارطغرل نے کہا کہ ایک زمانے میں تم عظیم اور غوث خان کے کتوں جیسے تھے۔ اس نے غصے سے کہا کہ کچھ خیموں اور چند چرواہوں کے بعد تمہارے قبیلے کا سفر ختم ہوا، تم چنگیز خان کی فوج سے کہیں نہیں بچ سکتے، تمہارا کھیل اب ختم ہوا، سمجھے ترک؟ پھر ارطغرل نے بہت رعب سے کہا، یہ زمین جہاں پہ بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی جانیں خوشی سے قربان کر دیں گے، لیکن اس زمین کا ایک بھی ٹکڑا تمہیں نہیں دیں گے۔ پھر دشمن بولا کہ ہم تمہارے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تب تمہیں منگولوں کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ پھر اس نے غصے سے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اٹھو اور اسے یہاں سے لے چلو۔ پھر حلیمہ واپس اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پہ ارطغرل دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ دشمنوں کی لاشیں تو موجود ہیں لیکن وہاں پہ ارطغرل موجود نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں اسے ارطغرل کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے، وہ اس کی طرف بھاگتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگتی ہے، اور پھر وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ کچھ لوگ سامان کا ایک بکسا اٹھا کر باہر رکھتے ہیں۔ تیمور بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی بولا کہ عالیہ خاتون نے یہ سامان یہاں سے اٹھانے کو کہا ہے۔ تیمور بولا کہ اس صندوق کو کھولو۔ وہاں پہ کھڑے لڑکے خاموش رہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ اس قبیلے میں میرا ایک ایک لفظ حکم کا درجہ رکھتا ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ سن کر ان آدمیوں نے صندوق کو کھول دیا اور اس نے دیکھا کہ اس صندوق میں اس کی ماں کے کپڑے ہیں۔ اس نے اس میں سے اپنی ماں کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے بہت پیار سے سونگھ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اور پھر اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ فوراً سے اس صندوق کو واپس اندر لے جاؤ۔ عالیہ خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی مرحومہ بیوی کا سامان ہٹانے کی اجازت دی ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہے گی، لیکن اب میں اس قبیلے کے سردار کی بیوی ہوں، اور اگر لوگ مجھے ابھی قبول نہیں کریں گے تو میں ان سے کس طرح سے کام لوں گی؟ پھر اس کے شوہر نے کہا کہ تم وہ خاتون ہو جس نے مجھے دوبارہ سے جوان کیا ہے، اور تم میرے اور میرے قبیلے کی ملکہ ہو۔ اتنی دیر میں تیمور نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باپ نے اسے کہا کہ کیا تم میں اخلاقیات نہیں ہیں تیمور؟ تو پھر تیمور نے آگے سے جواب دیا، کیا میری ماں کی چیزوں کو ہٹانا اور اس کی نشانیوں کو مٹا دینا اخلاقیات ہے؟ باپ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی، تم اپنی حد میں رہو۔ اس نے جواب دیا کہ بابا، جب تک میں زندہ ہوں آپ میری ماں کی نشانیاں وہاں سے نہیں ہٹا سکتے۔ باپ بولا کہ میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کر دوں گا، چاہے وہ آواز میرے بیٹے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اتنی دیر میں عالیہ خاتون بولی کہ اگر آپ کی اجازت ہو سرتاج تو کیا میں کچھ کہوں؟ اس کے باپ نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے کہا کہ اگر تیمور نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کی چیزوں کو وہاں سے ہٹایا جائے تو ہمیں اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف تیمور کو بھی چاہیے کہ وہ عالیہ خاتون کو اپنی ماں جیسی ہی سمجھے۔ تیمور پلٹ کر وہاں سے جانے لگا تو باپ نے پوچھا کہ میری بہن ہائمہ اور اس کے قبیلے کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ تو تیمور نے کہا کہ وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے اور عالیہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تیمور نے مجھے اب تک اپنی ماں کی جگہ قبول نہیں کیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے جلد ہی اپنی ماں سمجھنے لگے گا۔ میں اس بات کی پوری کوشش کروں گی، آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں، پہلے ہی آپ کے کندھوں پر سارے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں قبیلے کے کسی فرد کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور یہاں پہ ارطغرل کو بہت بری طرح سے نویان کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل تکلیف سے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور وہ لوگ اس پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسے بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور وہاں سے لے جاتے ہیں۔
اور تیمور بہت ہی اداس اپنی ماں کی قبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، اپنی ماں کے دوپٹے سے اس کی خوشبو کو سونگھتا اور اپنی ماں کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، میری پیاری ماں، کاش آپ کی جگہ میں مر گیا ہوتا، کیونکہ آپ کے بغیر مجھے یہ گھر قید خانہ لگتا ہے۔ آپ اس قبیلے کے لیے خوشیوں کا باعث تھیں، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ آپ مجھے مرنے سے پہلے نہ دیکھ سکیں اور میں آپ کو پوتا بھی نہ دے سکا، اور اس سب نے مجھے تلخ اور کڑوا بنا دیا ہے۔ ماں، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، چاہے میرا نیزہ دشمنوں کا سینہ چیر دے، چاہے میری تلوار سے دشمن ڈھیر ہوں، چاہے جیت صرف میری ہی ہو، میرے لیے کچھ بھی خوشی کا باعث نہیں، کیونکہ آپ موجود نہیں۔ اس کے بعد وہ بہت ہی اداس ہو کر اپنی ماں کی قبر پہ پانی ڈالتا ہے۔ عالیہ خاتون اس لڑکی سے یہ دوائی لیتے ہوئے کہتی ہے، تو یہ وہ دوائی ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ تو وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے، اگر حکیم عارف کو پتہ چل جائے کہ یہ دوائی میں نے تیار کی ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عالیہ خاتون اسے تسلی دلاتی ہوئی کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں یہی ہوں۔ اس دوائی کی بدولت سردار خوشنود کی راتیں بہت رنگین گزریں گی۔ اور اتنے میں حکیم عارف کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور عالیہ خاتون دوائی اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ تم نے بلقیس خاتون کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، یہ بھی تمہاری طرح اپنے کام میں ماہر ہو گئی ہے۔ تو عارف کہتا ہے، عالیہ خاتون، میں امید کرتا ہوں کہ یہ نیک نیتی سے کام کرے گی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہاں آئیں گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو عالیہ خاتون کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں قبیلے کی خواتین کے لیے بلقیس خاتون سے مشورہ کرنے آئی تھی۔ اتنی دیر میں اچانک سے شور سنائی دیتا ہے اور کچھ لوگ قبیلے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی اوپر سے ان کو دیکھتا ہے اور ڈنکا بجا کر اعلان کرتا ہے کہ کائی قبیلہ آ گیا ہے۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ باہر آ جاتے ہیں اور سردار خوشنود قادر سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور قادر کہتا ہے، میرے آقا، کائی قبیلے والے پہنچ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی بری حالت میں ہیں اور بہت ہی تکلیف سے آ رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ دور سے ان کی یہ حالت دیکھ کر حکیم عارف کہتے ہیں کہ اللہ کرے سب خیریت سے ہو عالیہ خاتون۔ عالیہ نے کہا، حکیم عارف، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ان کے لیے طبی امداد کا بندوبست کریں۔ تو حکیم عارف نے ایک لڑکی سے کہا کہ تم جاؤ اور زخمیوں کی مدد کرو۔ اور جیسے ہی وہ لوگ قریب پہنچے تو عالیہ خاتون کی نظر ہائمہ پہ پڑی۔ اور پھر وہ سب لوگ بہت ہی پریشانی میں ان کی طرف بھاگے۔ اور سردار خوشنود ہائمہ سے پوچھنے لگے کہ تم سب کے ساتھ کیا ہوا ہے بہن؟ تو ہائمہ نے بتایا کہ منگول نے ہم سب پر حملہ کیا ہے اور ہم سب کی حالت بہت زیادہ زخمی ہے۔ Kaya, Emret beyim. Tuğtekin Bey'imize haber vereyim. Emredersin beyim. Deli Demir, artık beyim. اور یہ آدمی حکیم عارف سے کہنے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو اور اس کا علاج کرو۔ Haydi ya Allah! اور پھر کچھ لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور اسے اٹھایا اور اندر لے گئے۔ Yavaş. Beni de. سردار خوشنود نے ہائمہ سے پوچھا کہ ارطغرل اور حلیمہ کہاں ہیں؟ تو ہائمہ نے بتایا کہ ہم لوگ راستے میں آرام کر رہے تھے تو ارطغرل اور حلیمہ لکڑیوں کی طرف گئے اور پیچھے سے ہماری بربادی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کون زندہ ہے اور کون مر گیا۔
تو خوشنود نے حائمہ سے کہا کہ تم سب لوگ مارکی میں آؤ، وہاں پہ تم لوگوں کا علاج کیا جائے گا اور تم لوگوں کی مدد کی جائے گی۔